Hi guys, once again welcome back to Reaction Baba channel. My name is Ram. और आज गाइस जो हम रिएक्शन करने वाले हैं तो बहुत अच्छा वीडियो है, मोहम्मद अली मिर्जा साहब का भी है। और आप लोगों को पता ही है मैं बहुत सारे वीडियोस मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर बनाता हूँ, आप लोग प्यार भी देते हैं, अलग अलग कंट्रीज से देते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदी अरबिया से, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ से प्यार आता है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। मतलब इतने ज्यादा अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि एक फैमिली है जो मतलब एक वर्चुअल फैमिली है जो कि मतलब पास तो नहीं है लेकिन एक फील के साथ अपने पास हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स जो मुझे आते हैं गाइस। तो प्लीज अपना प्यार बना के रखना हमेशा रिएक्शन बाबा चैनल पे। तो आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का फिर से एक और वीडियो है, जिस वीडियो का नाम है नमाज में फतिहा पढ़ना वाजिब है या नहीं, डिटेल डिस्कशन बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। नमाज में फतिहा पढ़ना वाजिब है, तो आज हम इसी पर ही रिएक्शन करेंगे। देख लेते हैं क्या सब है। आई होप आपको पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले ऐसे रिएक्शन वीडियो यहाँ बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें गाइज, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का रिएक्शन में स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइज। अच्छा जी, अगला सवाल है, सही मुस्लिम में वाज़ेह हदीस है कि जब इमाम क़िरात करे तो तुम खामोश रहो, और जब इमाम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो। इस हदीस के तहत फातिहा खल्फुल इमाम के मसले में अहले हदीस और अहनाफ दोनों में से अहनाफ की दलील ही ज्यादा मजबूत मालूम होती है। इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरे भाइयों, हम तो बड़े अरसे से पीट रहे हैं कि ये दोनों ही गलत है। मसला नंबर 84 मेरा रिकॉर्डेड मौजूद है, कम से कम 5-6 साल पुराना लेक्चर है। फातिहा खल्फुल इमाम के अकीदे से मुतल्लिक फ़िरका वाराना नज़रियात का तहकीकी जायज़ा। उसमें मैंने बताया है कि हनफी एक एक्सट्रीम के ऊपर हैं और सलफ़ी और अहले हदीस दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। आप हनफियों की एक्सट्रीम का लेवल देखें। फिका हनफी की सारी किताबें उठा के देखें। उर्दू में सबसे मोतबर किताब जो है वो मुफ्ती अमजद अली साहब की है, जो खलीफा हैं इमाम अहमद बरेलवी अल-मुतवफ़ा 1340 हिजरी के, बामुताबिक 1921। बार शरीयत में लिखा है, फतावा आलमगीरी, दुर्र मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, इन सारी किताबों के हवाले से कि अगर इमाम मुसाफिर हो, ये अनफियों का मैं आपको देख रहे हैं कि किस लेवल तक इनको शैतान ने हाईजैक किया। इमाम मुसाफिर हो तो इमाम में जोर के कितने फर्ज पड़ेगा? 2 पढ़ के सलाम फेर दे, और मुक्तदी मुकीम हो तो जाहिर है उनको तो 2 फर्ज पूरे करने होंगे ना। तो वो सलाम फेरने के बाद खड़े हो जाएंगे, तो क्या करेंगे खड़े होके? तुसी दसो ना क्या करेंगे? आखिरी 2 रकते पढ़ेंगे। पहली रकत में क्या पढ़ेंगे क़याम में? सूरह फातिहा। लेकिन तुसी कह रहे हो ना, तुहाडे बुजुर्गाने दीन ने नीचे कहंदे। फिका हनफी का मसला है कि आप उन आखिरी 2 रकतों में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अंदाजा करके इतनी देर खड़ी रहेंगे कि जितनी देर फातिहा पढ़ी जाती है। चूंकि आप इमाम के पीछे हैं और इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफी। ओ इमाम अल्लाह दे बंदे सलाम फेर के जुतियां पा के भी बाहर टुर गया है, हुण भी इमाम के पीछे आ। देखे ना, अंदाजा करें इमाम के पीछे कहां से है। इमाम मुसाफिर ने सलाम फेरा, वो नमाज से बाहर निकल गया, और आप अभी भी ये तसव्वुर करेंगे चूंकि आप इमाम के पीछे हैं। ये बाबियों का हाल है, ना मैं वाबी ना मैं बाबी। यूट्यूब भी मेरा क्लिप देखो बार बार, मैं हर लेक्चर बोलना चाहिए ना मैं वाबी ना मैं बाबी। बाबी होने था, बाबिया ने मन्ने था। ये पहली दफा जब हमने ये चीज हाईलाइट की ना, छोटे मोटे जो गली मल्ले के उलमा है ना, उनको तो पता नहीं कि हमारे बुजुर्ग क्या करके गए हैं। हमारे भाइयों ने जब उनको ये मसला बताया, उन्होंने कहा यार एड्डी वड्डी छड़ोलते नहीं साढ़े बुजुर्ग मार सकते, ठीक है गलतियां होंदियां ने, एड्डी वड्डी तो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा यार वही है, पूछो किसी बड़े मुफ्ती को। जब बड़े मुफ्तियों से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारा तो पेट मसला है कि अगर इमाम मुसाफिर है और 2 पढ़ के सलाम फेर देगा, मुक्तदी जो बाकी की 2 अपनी पूरी करेगा ना, जो मुकीम है, चूंकि वो पहली रकत से इमाम के साथ शुमार है, लिहाजा इमाम के पीछे शुमार होगा, और इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफी है। तो इमाम ने 4 रकतों की किरात, उसकी 2 आपकी 4 के बराबर हो गई है। ठीक है जी। अच्छा, और फातिहा काफी हुई है, बाकी कोई चीज़ें काफी नहीं हुई। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल, ओ काफी नहीं होया।
کیا جعلی مسئلے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو شکر ہے یار گورے کو نہیں مطلب اردو آتی تے تانوں انگریزی نہیں آتی, ورنہ تے اے دین تسی پیش کر سکتے ہو. جنازہ نکال دیے انہوں نے. یہ حنفیوں کا جو آج بڑی آ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی, وہ 3 برے اعظموں میں ہماری پھیلی ہوئی ہے, اے پھیلی ہوئی جے اے اللہ دے بندے مسئلے جا کے اپنے گھر بچیاں نو بھی دسو نا, وہ بھی تہاڈا حسب حال بنا دیں گے. یہ میں آپ کو حنفیوں کی ایکسٹریم بتا رہا ہوں. دوسری طرف آپ آ جائیں ماشاءاللہ ہمارے اہل حدیث بھائی, انہوں نے فاتحہ دب کے رکھی ہوئی ہے, پاویں امام قرات کر رہا ہے, سکتے کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے, انہوں نے کہا نہیں بھائی جی وہ بخاری کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. اچھا ان کو کہ جناب اللہ کے بندو قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو, خاموش ہو جائے کرو اور غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے. اور یہ تے کافروں کے بارے چ نازل ہوئی سی, وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تو یہ کافروں کو اللہ نے کہا تھا. اچھا پھر فاتحہ بھی پھر کافر ہی پڑھیں گے نماز, تو ہم تو ضرورت ہی نہیں پھر کافروں. پتہ نہیں یار کیا اللہ کے بندو, قرآن کی آیات تو آفاقی ہیں. یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے وہ صوفیوں کے ماننے والے جب ہم ان کو توحید کے اوپر کوئی آیات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں, یہ تو مشرکین عرب کے بارے میں, یہ تو بتوں کے بارے میں. یہ وہی والی بات ہے. مسئلہ میرا 154 ہے, قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. بالکل جعلی مسئلہ انہوں نے بنایا, حالانکہ محدثین نے باقاعدہ اس آیت کو باب بنایا. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سنن نسائی لکھی ہے, یہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے. اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے بخاری مسلم کے بعد سب سے افضل کتاب روئے عرض کے اوپر احادیث کی بکس میں سے. امام نسائی نے باقاعدہ اس آیت کو باب کی ایڈنگ بنایا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اور اس کے تحت انہوں نے حدیث لے کے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو جہری قرات جب امام کر رہا ہوگا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ پیچھے سننا ہے, یا اگر پڑھنا ہے تو سختوں میں. دوسرا موقف ہے, میں وہ بعد میں انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں اس کو. تو حنفیوں نے وہ والا مسافر اور مقیم والا مسئلہ بنایا, انہوں نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ مسئلہ بنا لیا, اور اس کا یعنی آیت کا انکار کر دیا, اور کوئی شرم و حیا نہیں کی کہ یار ہم یہ بات کیا کر رہے ہیں, قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہم. یہ آیت وہ جی مکی آیت ہے, مدنی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. او یار قرآن کی آیات آفاقی ہیں, خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو. یہی تو وہ سارے گمراہ عقیدوں والے جو لوگ ہیں وہ سارے یہی والی باتیں کرتے ہیں. ان کے سامنے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیت ہیں, یہ تو مشرکین کے بارے میں آیات ہیں. بالکل جعلی مسئلہ انہوں نے بتایا. یہ تو 2 ایکسٹریمز ہیں جی, ایک حنفیوں کی اور ایک سلفیوں کی. یہ 2 یعنی دونوں ایکسٹریمز, اور ہمارے نزدیک یہ دونوں پارٹیاں غلط ہیں. کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی اعتدال کا راستہ اچھا رہتا ہے, بکس سے بتاتے ہیں سب جو مسئلہ 84 میں نے بتایا کہ سختوں میں قرآن پڑھا جائے گا. سختوں فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا, اس مسئلے کو سب سے زیادہ شد و مت سے اس امت میں جس نے اٹھایا ہے نا وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو, چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو, چاہے جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں, چاہے اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو, سب نے سورہ فاتحہ پڑھنا سب پہ واجب ہے. امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے. یعنی سب سے سخت موقف فاتحہ خلف الامام کے اوپر امام بخاری. فاتحہ تھا نماز میں. پھر امام بخاری نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جز القراء, ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے. جز القراء, جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک کو ایڈریس کیا ہو, جیسے جز رفع الیدین کا ٹاپک. جز القراء میں 36 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اس کی سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے,
اس پہ شیخ زبیر صاحب نے اس میں سند میں لکھا ہے ضعیف. وہ ضعیف انہوں نے کچھ واقعات کو لکھا ہے. جو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں اپنا موقف, وہ تو ضعیف نہیں ہو سکتا نا. یعنی میں اگر اپنی کتاب میں لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کی تو سند ضروری نہیں ہے نا, وہ تو میرا موقف ہے. تو امام بخاری نے 36 نمبر حدیث کے اندر اپنا موقف لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. کہتے ہیں اللہ نے تو واضح یہ بات کی ہے. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو امام بخاری کہتے ہیں پھر ہم کریں کیا؟ اللہ کی بات بھی ماننی ہے, نبی کی بات بھی ماننی ہے, دونوں باتوں کو بیک وقت کیسے مانیں؟ تو امام بخاری نے لکھا کہ ہمارے اسلاف سورۃ الفاتحہ کے لیے سکتے کیا کرتے تھے, اور جب امام قرات کر رہا ہوتا تھا مقتدی کچھ نہیں پڑھتے تھے سوائے سختوں میں. اور پھر امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لے کر آئے للامام سکتتان جز القراء میں صحیح سند کے ساتھ, کہ دو امام کے لیے دو سکتے ہیں. ایک سکتہ ہوتا ہے جو ثنا پڑھنے کے لیے, اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے, جو ابو داؤد میں 777 نمبر حدیث ہے. مجھے یاد اس لیے وہ بوئنگ 777 کی وجہ سے. سنن ابی داؤد میں کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سکتہ کیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے فاتحہ پڑھ سکتا ہے اس میں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں امام کے دو سکتے ہوتے ہیں, پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو. سکتوں میں فاتحہ پڑھنی ہے, اور اس کے اوپر اہل حدیثوں کا عمل ہی کوئی نہیں ہے سوائے چند ایک لوگوں کے. شیخ زبیر لزئی صاحب عمل کرتے تھے, اس طریقے سے جماعت المسلمین والے کرتے ہیں عمل. یہ معاملہ ان کا بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم بھی یہاں سکتے کرتے ہیں پورے فاتحہ کے لیے. قرآن اور حدیث بظاہر ٹکرا رہے ہیں لیکن ایکچولی نہیں ٹکرا رہے. سلف کا موقف موجود ہے. پھر ایسا جناب وہ معاملہ کیا کہ وہ احناف نے پڑھنا شروع کر دیا, اور احناف پھر دلیل دیتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ. ان سے پوچھو کہ ظہر اور عصر میں کون سا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے جو آپ کو خاموشی سے سننا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ظہر عصر میں بھی نہیں یہ پڑھتے. ضد کی انتہا دیکھیں. ظاہر ہے جو مقیم کو نہیں مسافر کی آخری دو والی رکعتوں میں پڑھنے دے رہے, انہوں نے انہوں کسے پڑھن دینی ہے؟ یہ تو پھر مانا ہے کہ امام سامنے کھلوتے ہیں. اور پھر آیت قرآن سے پیش کریں گے, قرآن جب پڑھا جائے خاموشی سے سنو. تو ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہوتی, ہم نے تو حنفیوں کے پیچھے کئی نمازیں پڑھی ہیں, پڑھتے بھی ہمیں تو امام کی آواز نہیں ظہر عصر میں ہو رہی ہے. آپ کون سا سن رہے ہوتے ہیں؟ دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے, پڑھ بھی نہیں رہے, اور یہ آیت پیش کرتے ہیں جو اپنے خلاف ہے. یہ تو جہری نمازوں کے اوپر آپ پیش کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سرن کے اوپر تو نہ پیش کریں, یعنی ظلم کیا ہوا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو سری نمازیں ان کی رکعتیں ہماری دن رات کی رکعتوں میں جو 17 فرض رکھتے ہیں, 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء, یہی فرض نماز ہے نا. 17 میں سے 11 رکعتیں ایسی ہیں جو سرن ہیں, اور صرف 6 ہیں جو جہرن ہیں. یعنی 11 میں تو سب نہیں فاتحہ پڑھنی ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ والا بہانہ بھی کوئی نہیں ہے. دکانوں کے حساب کرنے ہیں تو کرتے رہیں آپ ظہر عصر میں کھڑے ہو کے. اور نبی علیہ السلام کی تو ظہر عصر بھی بڑی لمبی ہوتی تھی. آج کے حساب سے آدھے آدھے گھنٹے کی ظہر عصر رہی ہے آپ کی. میں بخاری مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں جو صورتیں آپ پڑھتے تھے, کیونکہ صحابہ کہتے ہیں بعض آیات آپ اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کون سی سورت شروع کی ہوئی ہے. بہت بڑھیا. تو یہ تو جناب پورا جدادہ صاحب ہو سکتا ہے انفیاں دا تے اگر وہ ظہر عصر نبی علیہ السلام والی پڑھن پورا, بلکہ وہ پورے مہینے کا صاحب کر سکتے ہیں, کیونکہ فاتحہ تو انہوں نے پڑھنی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے, بلکہ امام مالک سے امام ترمذی نے لی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو, پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں. اللہ کے بندو, یہ حدیث امام مالک نے لے کے اس کے اوپر باب پتہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جاہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی. زور اثر پہ تو لیا ہی نہیں کسی نے. کیوں نہیں لیا؟ سنن ابن ماجہ میں یہی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں
کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر کی نمازوں میں اور باقی جو جاری نمازوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، اور زور اثر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے۔ جب وہ صحابی جو خود روایت کر رہا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو، اور وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے زور اثر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی ملاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جاری نماز مراد لے رہا ہے جس میں آپ امام کو سن رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ عقلاً بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا ایک ہی حکم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور امام مالک نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا، امام ترمذی نے یہ حدیث امام مالک سے 2 واسطوں سے لی ہے اور امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کو سمجھنا ہے نا، روئے عرض پہ پہلی حدیث کی کتاب جو ہے الموطا امام مالک، اس کا آپ فاتحہ خلف الامام والا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ امام مالک نے اپنی آراء بھی لکھی ہے، پورا کنکلوڈ کر دیا اس مسئلے کو، یہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھا۔ تو ایک اعتدال کا رویہ وہ تھا جو امام بخاری نے امت کو بتایا سلف سعید ابن جبیر اور باقی تابعین کے اقوال کی روشنی میں، کہ امام سکتے کرے تاکہ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے جاری نمازوں میں۔ سرن میں تو سکتے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے وہ سن ہی نہیں رہا، لیکن یہ معاملہ افضلیت کی حد تک ہے۔ اگر کوئی شخص جہری نمازوں میں، میں نے اس لیکچر میں بھی کہا تھا، سورۃ الفاتحہ نہ بھی پڑھے اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس پہ سلف کی اکثریت کا اتفاق ہے، اور امام مالک نے باقاعدہ یہ رزلٹ بھی نکالا۔ لیکن سکتے کریں وہ زیادہ بہتر ہے، سنت کو زندہ کیا جائے۔ لیکن جہری نمازوں کے اوپر یہ جو حدیث مسلم شریف کی، جس سے مجھے یاد آیا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، جب امام ولضالین کہے تم آمین کہو، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ اس حدیث سے واقعی امام مالک نے اور باقی کثیر ائمہ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ اگر امام سکتے کر لے اور آپ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ ہے، واجب نہیں ہے۔ سختی جو ہے وہ سرن نمازوں میں، سمجھ آ گئی؟ اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے، ان کے نزدیک بھی جاری نمازوں میں آپ خاموشی سے سن لیں یہ کافی ہے، باقی جو سرن ہے ان میں آپ امام کے پیچھے اپنی قرات کریں۔ اور یہ میں اس لیے یعنی اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے، کیونکہ ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے لوگوں کی نا بڑی مصیبت اس حوالے سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور وہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو تابعی ابو صائب نے پوچھا، ابو صائب نے، کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کے کندھے کو دبا کے کہا، یا فارسی، اے فارسی، اے فارس کے رہنے والے، اقرا بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہونا تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کر۔ اب یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اب ابو ہریرہ سے ہی پوچھے نا کہ جو امام کے پیچھے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے؟ تو ابو ہریرہ کا ہی جز القراء میں موجود ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ امام کے سختوں کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو، اے نہیں کہ امام دے نال ہی دب کے رکھو، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ ظاہر ہے قرآنی حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے، قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو خاموشی سے سننا ہے۔ اب امام قرات نہیں کر رہا تو امام غلطی کرے گا۔ اب ادھر آ کے اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو امام پہ وبال ہوگا۔ میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف رہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھیں پیچھے، لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آیا کہ دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جاری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ ویسے ہی مستحب اور نیکی کا کام ہے، واجب رہتی ہی نہیں ہے۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی جہری نمازوں میں، یا پھر سکتے امام سے کروائیں، جو ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہم نے تو بغیر سکتے کے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ بہت صحیح بھائی۔ اس کے اندر تو ویڈیو کے اندر انہوں نے یہی بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ نماز میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں ہے، انہوں نے دونوں طریقے بتائے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو زیادہ کلیئر ہوا ہوگا، کیونکہ گائز آپ لوگ مطلب جو مسلم بھائی میں ان کے لیے بتا رہا ہوں، وہ ان کو یہ سب چیزوں کے بارے میں پتا ہے، مجھے ایسے زیادہ نہیں پتا، آپ لوگوں کو پتہ ہی میں مسلم نہیں ہوں۔ تو نماز میں فاتحہ کب پڑھنا چاہیے،
कब वाजिब रहता है और कब नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिस्कशन था। इनके बारे में बहुत सारी, सबसे अच्छी बात मुझे इनकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की यही लगती है कि कोई भी बात ये मन गढ़ंत नहीं बताते और बाबाओं की तरह। ये एक्चुअली ये बुक्स में जो बातें लिखी रहती हैं, जो कुरान में और जो अलग अलग जो बहुत सारी बुक्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी को लेके, उसमें ये सब बातें लिखी रहती हैं, उन पे हमेशा ये फोकस करते हैं और वहीं से ये वीडियो बनाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी इनके वीडियोस पे मैं रिएक्शन बनाता हूँ। आई होप आपको भी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप ऐसी कोई और वीडियो मिस ना कर पाएं। तो आज का रिएक्शन में यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस।